अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं मुख्तलिफ आवाज़ें आप तक पहुंचाता हूं जो सैन वॉइसेस हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान से जो पूरा रीजन है उसमें कश्मीर भी आ जाता है, वहाँ से कोई सैन वॉइसेस आपके सामने पेश करूं। देखें, मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं हर आदमी के, और आप डायरेक्टली किसी को गलत या सही नहीं कह सकते। हर आदमी अपनी नज़र में कुछ ना कुछ सोच के चीज़ें रखता है। आज से कुछ अरसे पहले जिनीवा में मैं गया था यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने। तो वहाँ पे मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। एक स्पीच में सुन रहा था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेन काउंसिल हॉल में। तो मैं हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान से, या कश्मीर जो कि पाकिस्तान में है, उससे एक इतनी सेन आवाज़ कौन है जो इतनी बेखौफी से बात करती है। बाद में तारुफ हुआ और मेरे सामने शख्सियत आई प्रोफेसर सज्जाद राजा साहब की। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी सोच से और उनकी बहादुरी से, क्योंकि होता यह है कि जो पाकिस्तान साइड से जो कश्मीरी आता है ना, वो एक तो बचपन से उसकी वो ग्रूमिंग इस तरह से होती है कि वो सच या हकीकत से दूर होता है, और दूसरा वो डरा हुआ रहता है, दबाव में रहता है। लेकिन ये मुझे अगर देखा जाए तो बहुत कम मैंने इतनी मजबूत कश्मीरी आवाज़ सुनी जो कि दलाइल के साथ बात करते थे। तो मैंने राजा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि एक इंटरव्यू हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उनके ख्यालात उन आम आदमी तक पहुंचे। मैं नीचे लिंक में शेयर कर रहा हूं राजा सज्जाद साहब का ट्विटर लिंक। उनकी ट्विटर को मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं फर्स्ट व्यू के ऊपर, कि उनकी ट्विटर से हमें हकीकत के मामलात पता चलते हैं कश्मीर के हवाले से। ख़ास तौर पे उनकी नज़र इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ पे भी है। तो मैं वेलकम करता हूं प्रोफेसर राजा सज्जाद साहब। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया ताकि मेरी बात भी आपके दर्शकों के सामने पहुंचे। मैं एक दफ़ा फिर आपका और आपके दर्शकों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज दोस्तों, प्रोफेसर सज्जाद साहब जो हैं वो पीओके, जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ भिम्बर से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने एजुकेशन के बाद कश्मीर मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ज्वाइन किया और मुख्तलिफ कॉलेजेस में कश्मीर में वो पढ़ाते रहे, और हालात पे भी नज़र थे। ख़ास तौर पे कश्मीरियों का मामला बड़ा सेंसिटिव है उनका, और उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। तो इस हवाले से उनकी एक्टिविटीज़ रहती थी। फिर वो लंदन मूव हो गए, अब लंदन में हैं। और प्रोफेसर साहब लंदन में अगले महीने के काउंसलर्स के इलेक्शन में टोरी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। तफसील से उनसे मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करेंगे। पहला सवाल राजा साहब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के शुरू का एक बहुत बड़ा पीरियड कश्मीर में गुजारा, पाकिस्तान में गुजारा। आप वहाँ पे एज ए कश्मीरी क्या अपने आप को आज़ाद समझते थे? क्या आप वाकई कश्मीर आज़ाद है, जैसे कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसका एक प्राइम मिनिस्टर है, जिसका एक सदर है, जिसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है? जी आरिफ भाई, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं आम तौर पे, और पाकिस्तान में जिसको एक टर्म को इस्तेमाल किया जाता है, ये दर हकीकत ना तो आज़ाद है और ना ही ये कश्मीर है। कश्मीर बुनियादी तौर पे एक सूबा है, रियासत जम्मू कश्मीर का। वो स्टेट जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान 1947 से डिवाइडेड और डिस्प्यूटेड है। तो इसका जो मगरबी हिस्सा है, ये बुनियादी तौर पे सूबा जम्मू का हिस्सा है। कुछ थोड़ा सा इंतज़ामी तौर पे कुछ हिस्सा सूबा कश्मीर का भी है, मुजफ्फराबाद डिवीजन। लेकिन ये सारा डोगरी स्पीकिंग बेल्ट है बेसिकली, जिसके मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। यहाँ पे
صرف جو لوگ چند لوگ کشمیر سے جو آئے وہ کشمیری بولتے ہیں، باقی یہاں پہ مقامی آبادی جو ہے وہ کوئی بھی کشمیری نہیں بولتا یہاں پہ، اور آزاد تو یہ بالکل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ 200 سے زیادہ ممالک ہیں، کسی بھی ملک کے نام آزاد کے نام کے ساتھ آزاد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو یہ جو آزاد کا اس کے ساتھ سابقہ لگایا جاتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو نہ ہی ہم آزاد ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کے حقوق میسر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کشمیر، جموں اینڈ کشمیر جو ان کی یونین ٹیریٹری ہے، اس کا بجٹ 14 بلین ڈالر ہے لاسٹ ایئر کا، اور وہاں پہ ہم ترقی دیکھتے ہیں۔ چناب کے اوپر ایک دنیا کا ہائیسٹ پول بنتا ہے، وہاں پہ ٹنلز بن رہی ہیں، موٹر ویز بن رہے ہیں، وہاں کی انڈسٹری کو پریزرو کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ٹورزم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کیا پی او کے یا آزاد کشمیر میں بھی ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، انفارچونیٹلی عارف بھائی، پی او جے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا وہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو جدید دنیا کی جو سہولیات ہیں، ہمارے لوگ ان تمام سہولیات سے محروم ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں جب ہم آج کل تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں پہ ویسے بھی اخبارات کے ذریعے ہی خبر پہنچتی تھی، اور اخبارات پاکستانی جو کچھ لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا کہ وہ کیا کہانی ہوتی ہے۔ تو اب جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور لوگوں کو معلومات ملی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ آیا ہے، تو ہم حیران ہو گئے دیکھ کے کہ وہاں پہ جن کو ہمارے لوگوں کو پوری زندگی یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ کشمیر غلام ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، اور آپ لوگ آزاد ہیں، آپ 1947 میں آزاد ہو گئے تھے، تو ہم حیران ہوتے ہیں جب وہاں کی تعمیر و ترقی اور وہاں پہ موجود سہولیات اور وہاں پہ لوگوں کا رہن سہن اور ان کا معیار زندگی دیکھتے ہیں، اور ان کو جب ہم اپنے جو ہمارا علاقہ ہے پی او جے کے اس کے ساتھ اور گلگت بلتستان اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو ہم تو ان سے سینکڑوں سال پیچھے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا، نہ کوئی ہمارے پاس ایئرپورٹ ہے، نہ کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، اور اسپتال ہمارے پاس نام کے ہاسپٹلز ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارا کوئی بھی کسی بھی سیریس مرض کا علاج ہمارے پی او جے کے اندر جی بی کے اندر نہیں ہوتا، انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اسپتالوں میں، راولپنڈی یا لاہور میں۔ کوئی لیب نہیں ہے جہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہو سکے، وہ ٹیسٹ بھی سارے پاکستان سے ہو کے آتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ روزگار کی حالت یہ ہے کہ ہمارے لوگ لگ بھگ 45 لاکھ کے قریب ہماری آبادی ہے، میں صرف پی او جے کی بات کر رہا ہوں، اور اس 45 لاکھ میں سے 25 لاکھ لوگ بیرونی ممالک میں، مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور جو وہاں پی او جے کے اندر بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اگر کسی کا ہے تو ہے، ورنہ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ پھر پاکستان کے اندر جا کے ملازمتیں یا کام کاج کرتے ہیں۔ تو پی او جے کے اندر اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب، میں مری، پنجاب کا ایک شہر ہے مری بھی گیا ہوں، میں کشمیر پی او جے کے میں مظفر آباد وغیرہ گیا ہوں۔ ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں اور دنیا ایک کہتی ہے کہ کشمیر دنیا پہ جنت ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مری میں ٹورزم بہت ہوتا ہے، اور پاکستان میں مری کو ہی ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پنجاب کا حصہ ہے، جبکہ مری کشمیر کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں۔ تو پی او جے کے گلگت بلتستان اتنی خوبصورتی ہے، اتنا نیچرل بیوٹی ہے، وہاں پہ ٹورزم کو ڈائیورٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہاں کے ٹورزم اگر بڑھے گا تو وہاں کے لوکل لوگوں کا معیار زندگی بڑھے گا؟
अरे भाई, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जैसे आप को और आपके दर्शकों को सबको ये पता है कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके कंट्रोल में सारा कुछ है। तो अब पीओजेके के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी नेचुरल ब्यूटी है, जो खूबसूरत मकामात हैं, बल्कि ये सारे का सारा इलाका ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें अब पाकिस्तान आर्मी मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे कर रही है और इनका प्लान ये है कि ये वहाँ पे अपने हट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएंगे और अपना बिजनेस करेंगे। इससे पहले बुनियादी तौर पे चूंकि पीओजेके में टूरिज्म या पीओजेके में कुछ भी नहीं है, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, तो टूरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिकली पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अगर टूरिज्म डेवलप हो तो उससे जाहिर है वहाँ पे मकामी लोगों को रोजगार भी मिलता है, मकामी लोगों की तामीर और तरक्की भी होती है, मकामी लोग जो हैं वो बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते भी हैं, उससे लोगों को हालात का भी पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे आइसोलेट करके रखा गया है पीओजेके को, और यहाँ पे लोग अपने तौर पे कहीं खुद कफील ना हो जाएं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया। अदरवाइज अगर सिर्फ टूरिज्म को हम डेवलप कर लें तो हम टूरिज्म से इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो उसको बिल्कुल, अगर आप कहें कि मिनी स्विट्जरलैंड है पीओजेके, तो ये गलत नहीं होगा। और आप जिनीवा भी आप जाते हैं, स्विट्जरलैंड के बाकी शहरों में भी आप गए होंगे, आपने देखा होगा। हम बिल्कुल, अगर हम आज़ाद हों, अगर हमारे वसाइल हमारे कंट्रोल में हों, अगर हम अपने लिए कानून साजी कर सकें, अगर हम अपने अवाम के लिए खुद फैसले ले सकें, तो हम स्विट्जरलैंड की तरह पीओजेके को, जम्मू कश्मीर को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन काबज कुव्वत जो है वो जाहिर है उसको ये गवारा नहीं है, इसके जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ये उसके खिलाफ ये चीज़ जाती है, इसलिए ये वहाँ पे टूरिज्म को या किसी और इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करते। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट देखी थी, फेसबुक पे किसी ने लगाई थी। पीओजेके की तस्वीर थी एक, जिसमें औरतें बड़े बड़े घड़े में पानी भर के जा रही थीं, और नीचे लिखा था कि कश्मीर में घरों में पीने का पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पानी भरने जाते हैं। मैं हैरान हूं कि पूरे पाकिस्तान को पानी कश्मीर से आता है, पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी कश्मीर से जाती है, लेकिन कश्मीरी मतलब पीओजेके के लोगों के पास ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है। बाकी सहूलियत तो चलें छोड़ें, ये दो चीज़ें तो इनकी अपनी हैं। अगर ये भी चीज़ें नहीं हैं तो फिर इसकी क्या वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि पूरा पीओजेके से पंजाब को सप्लाई होती है, सुना है कश्मीर में पंजाब के मुकाबले में महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, ना कोई रॉयल्टी मिलती है। क्या इन सब चीज़ों में हकीकत है? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। बिजली हम जो है वो पैदा करके, सारी हमारी बिजली वो वापडा वहाँ पे बैठा हुआ है, वापडा के ज़ेर इंतज़ाम है सारा कुछ, और ये बिजली पैदा करके पाकिस्तान भेज देते हैं और फिर वहाँ से हमें ये वापस बिजली भेजते हैं, और उसकी कीमत जो हमसे चार्ज की जाती है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। हमारी इस वक्त टोटल जो ज़रूरत है पीओजेके की बिजली की, वो तकरीबन 350 और 400 मेगावाट के दरमियान है, जबकि सिर्फ हमारा जो मीरपुर डैम है, मीरपुर डैम से जो बिजली घर वहाँ पे इन्होंने बना रखा है, वहाँ से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अभी जो नीलम जेलम हाइड्रो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया है, उससे 950 मेगावाट बिजली, 850 और 900 के दरमियान मेगावाट बिजली वहाँ से पैदा होती है। उसके अलावा गुलपुर में इन्होंने लगाया, वहाँ से 100 मेगावाट पैदा हो रही है। इस तरह और मुख्तलिफ जगहों पे, ये अभी होलाड़ में ये बना रहे हैं। तो इस अगर बाकी सारे स्पॉट्स जो वहाँ पे जो सर्वेज किए गए हैं, अगर वो डेवलप किए जाएं, तो सिर्फ पीओजेके के अंदर 25,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, जबकि हमारी अपनी ज़रूरत सिर्फ 400 मेगावाट से भी कम है। तो ये बहुत बड़ा सितम है, बहुत बड़ा जुल्म है। हमें पता, लोग बताते हैं कि इस्लामाबाद में
اگر جب بہت زیادہ بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو 3-4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں، لیکن ہمارے بڑے شہروں میں میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، راولا کوٹ، باغ، وہاں پہ کم از کم 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں تو 16 گھنٹے سے لے کر 20 گھنٹے تک روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور جو بجلی ملتی ہے لوگوں کو بیچاروں کو، وہ بھی اس کی وولٹیج اتنی کم ہے کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں چلا سکتے ہیں، بجلی کے آلات جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اب اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ہم ملک دشمن ہیں، ہم پاکستان مخالف ہیں، تو یہ لیبل ہم پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے گھڑے کی بات کی، ہمارے گاؤں میں یہ واٹر سپلائی کی سکیمیں مختلف ادوار میں یہ لوگ دیتے رہے ہیں، لیکن ان کو رن کرنا، ان کو اس میں کوئی وہ جو ہائیجینک سسٹم ہے وہ نہیں ہے، اور اکثر وہ سارا نظام جو ہے وہ خراب رہتا ہے، اور زیادہ تر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ چشموں پہ جا کے وہاں سے پانی کے گھڑے جو ہے وہ بھر کے لاتی ہیں، اور وہ پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ صاف بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمیں عام طور پہ مل بھی جاتا ہے۔ تو جو واٹر سپلائی کی سکیمیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں، ایک تو وہاں پہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، اور دوسرا اس میں کوئی یقینی کیفی صورتحال بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی وہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ تو پانی اور بجلی کی جو بنیادی ضرورت ہے انسانی زندگی کی آج کے دور میں، اور پھر جس طرح آپ نے کہا، المیہ یہ ہے کہ پانی بھی دنیا کا سب سے زیادہ میٹھے پانی کے ذخائر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ہماری ریاست کے اندر ہیں، تو ہمیں پانی بھی نہیں ملتا ہے پینے کا، اور ہمیں بجلی بھی نہیں ملتی ہے جو بجلی ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پہ پاکستان قابض ہے، پاکستان ہمارے وسائل کو لوٹ رہا ہے، اور پاکستان ہمیں اسی لیے پاکستان نے غلام بنا رکھا ہے، ہم پہ پاکستان نے اسی لیے قبضہ کر رکھا ہے کہ ہمارے وسائل سے وہ اپنے ملک کی ضروریات پورا کرے۔ ہمارے عوام بالکل جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، یہ المیہ ہے، اور اسی کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ جب ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انڈین ایجنٹ ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ اور آپ کے درشک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم جب اپنے حق مانگتے ہیں، ہم جب اپنی ضروریات کے لیے اپنی دھرتی سے پیدا ہونے والے وسائل، اپنی دھرتی سے پیدا ہونے والی دولت اپنے عوام کے لیے مانگتے ہیں، تو کیا یہ ہم غلط کرتے ہیں؟ کیا یہ ملک دشمنی ہے؟ ہمارا ملک تو پاکستان ہے ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے۔ جو دنیا کی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، ان کو آپ دیکھ لیں، جو سیاسی اصول ضابطے ہیں اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی اس کو اپنا ملک مانتا بھی ہے تو اپنے ملک کے اندر اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، جو آپ کے علاقے میں چیز پیدا ہو رہی ہے وہ مانگتے ہیں، تو یہ کون سی ملک دشمنی ہے؟ یہ تو عوام دوستی، اور یہ تو عین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عبادت ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے آواز بلند کرنا۔ لیکن ہمیں اس پہ لیبل ہم پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بہرحال جو آپ کا بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ راجہ صاحب، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کو وہی پتہ چلتا تھا جو پاکستان کی سرکار بتاتی تھی، اور جو پاکستان کی گورنمنٹ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ بھارت میں یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ، بھارت میں یہ ہو رہا ہے، اور ہم نے تو کشمیریوں کو بالکل سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی کہ بھارت کی ظالم فوج کے 200 دن پورے ہو گئے کرفیو کو جموں اینڈ کشمیر میں۔ تو بینگ اے کشمیری آپ اس طرف کے حالات سے بھی واقف ہوں گے، ظاہر ہے آپ کی پوری اسٹڈی رہتی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا وہاں پہ کرفیو ہے؟ کبھی پاکستان پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہاں پہ 3G انٹرنیٹ دیا ہوا ہے، کسی علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے کہ وہاں پہ ظلم توڑ رہی ہے بھارت کی فوج؟ دیکھیں، بھارت کی فوج کا جو کردار ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور وہاں پہ کیا سہولیات موجود ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔
ہماری جو پارٹی ہے نیشنل ایکویلٹی پارٹی، یہ ریاست کے تمام حصوں میں موجود ہے، ہمارے کارکن وہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارا آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، ہمیں انفارمیشن وہاں سے ملتی رہتی ہے آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے۔ تو یہ جو کرفیو کی بات ہے، یہ تو ہے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تمسخر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ یہ لوگوں کی جو ذہنی صلاحیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نگیشن ہے بنیادی طور پہ۔ آج لوگ خود دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ وہاں پہ G20 کانفرنس ہو رہی ہے، G20 کا ایک سیشن سری نگر کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو اگر کرفیو ہو تو کیا مطلب 200 دن پورے ہو گئے اگر ایسی کوئی بات ہو کرفیو، یہ پتہ نہیں کوئی شاید پرانی خبر ہوئی ہوگی، لیکن یہ چلاتے رہیں یہ خبر، اب تو خیر دنیا کو پتہ چل گیا، ابھی ٹورزم بھی وہاں پہ کھل گیا ہے، اور جب سے یہ انڈیا نے وہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل سٹیپس لیے ہیں، 370 کو ریووک کیا ہے، 35A کو، اس کے بعد ڈائریکٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں انڈیا نے لیا ہے۔ پہلے یہ کشمیر کی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں ان کے اختیار میں چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ ڈائریکٹ جب سے انڈیا نے لیا ہے تو وہاں پہ ٹیررزم بھی بہت کم ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، تو اب تو وہاں پہ بالکل ایک معمول کی زندگی جو ہے وہ آلموسٹ بحال ہو چکی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے ہی پروپیگنڈا ہے۔ اور دنیا، عارف بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا شاید بیوقوف ہے، پاکستانی جو ادارے ہیں اور پاکستان کے جو پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دنیا میں عقل و خرد کا سارا خزانہ انہی کے پاس ہے، اور باقی دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ بالکل ہی بیوقوف اور ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں۔ دنیا سارا کچھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے کردار پہ، یا بھارتی فوج کیا ظلم کرتی ہے، تو دیکھیں اس کو بالکل میں نیگیٹ نہیں کرتا کہ وہاں پہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری جب عارف بھائی آپ کو پتہ ہے ہم جنیوا میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ہماری ڈپلومیٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے، یہاں برطانیہ میں بھی ہم اپنی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں کی بڑی، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو ایم پیز ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، باقی ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں لنڈن کے اندر ان کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے۔ تو اس میں اب مطلب انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں میرے یہاں پہ ٹیررزم کیا جا رہا ہے، پاکستانی مقبوضہ علاقوں سے لوگوں کو اسلحہ دے کر، پیسہ دے کر یہاں بھیجا جاتا ہے، اور وہ یہاں آ کر ہمارے یہاں کشمیر کے اندر وہ آ کے سرکاری ملازمین پر اور فوج پر اور سیکیورٹی ایجنسیز پر وہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، وہ ٹارگیٹڈ کلنگز کرتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پہ، انسرجنسی ہے وہاں پہ، ٹیررزم ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مطلب ہماری پارٹی کی، میں اپنی پارٹی کی پوزیشن بتا رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کو ڈسپروپورشنیٹ یوز نہیں کرنا چاہیے فورس کا، اور لوگوں کو، جب انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، اتنے زیادہ وسائل ہیں، تو اگر جہاں کہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہے تو ان کو گھیرے میں لے لیں، اتنے وسائل ان کے پاس، ان کو فوری طور پہ وہاں پہ جب یہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں ٹیررسٹ، پھر جو جن گھروں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں وہاں پہ جو معصوم شہری ہوتے ہیں بیچارے، جن کو یرغمال بنایا گیا ہوتا ہے، وہ بھی مارے جاتے ہیں، یا پھر یہ فوج جو ہے وہ پتہ نہیں اعصابی دباؤ کا شکار ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ گھروں کو پھر بارود کے ساتھ اڑا دیتے ہیں، اس طرح کی یہ حرکتیں بھی کرتے رہے ماضی میں۔ اب تو خیر ایسا نہیں ہو رہا ہے، اب کافی حد تک مطلب ہم نے جو مختلف چینلز کے ذریعے آواز اٹھائی تو اب کافی حد تک انڈیا نے اپنی پالیسی تبدیل بھی کی ہے۔ تو لیکن ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جن کو ہم ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انڈیا ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہم ظلم اس وقت کہیں گے جب وہاں پہ ایک پیسفل پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہو. اگر پیسفل پولیٹیکل موومنٹ ہے, لوگ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پیسفل اسمبلی کا حق مانگ رہے ہیں اور اس کی نیگیشن ہو رہی ہے, اس کی اجازت نہیں مل رہی ہے, تو اس کے لیے ہم بھی اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دنیا بھر میں ان کے حق میں آواز بلند کریں گے. لیکن وہاں پہ صورتحال یہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ اسلحہ لے جا کر وہاں پہ زبردستی انہوں نے پاکستانی وقت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی گھڑیاں تبدیل کروائیں, وہاں پہ انہوں نے زبردستی لوگوں کے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لگائے, انہوں نے زبردستی لوگوں کو پاکستانی بنانا چاہا اور ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے کہ نعرے لگائے. اب آپ دیکھ لیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے کسی علاقے میں, اپنے زیر انتظام کسی بھی علاقے میں کسی دوسرے ملک کی اس قسم کی حرکات کو برداشت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کو ہمیشہ انڈیا نے اکاموڈیٹ کیا ہے. ان کو جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ پی او جے کے میں سلوک ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں کہ اس کا عشر عشیر بھی ان کے ساتھ نہیں. ان کو تمام حقوق جو ہیں ان لوگوں کو میسر ہیں, ان کے عدالتوں میں ان کے کیسز چلتے ہیں اور وہ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. تو جو فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ بیسیکلی ایمرجنسی وہاں پہ ایک سچویشن ہے, وہاں پہ پاکستانی سپانسرڈ ٹیررزم ہے, جس کی وجہ سے فوج آبویسلی جب ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی ہے تو فوج کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فوج کو تو سکھایا ہی یہی جاتا ہے, فوج کو تو تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے کہ وہ مریں اور ماریں, ان کو تو کوئی دوسری چیز پتہ ہی نہیں ہوتی. تو جب فوج کو یہ آرڈرز ملتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ ٹیررسٹ ہیں, وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ ان کو کنٹرول کریں, تو فوج تو پھر اپنے طریقے سے کام کرتی ہے. تو یہ پاکستان بنیادی طور پہ اس مسئلے کو ہوا دینے کے لیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو دنیا میں بدنام کروانے کے لیے, اور انڈیا میں جو تعمیر و ترقی کا ایک عمل چل رہا ہے, انڈیا جو اس وقت عالمی طاقت بننے جا رہا ہے اقتصادی طور پہ, اور عالمی سطح پہ انڈیا کا جو ایک مقام اور وقار بن گیا ہے, اس کو بنیادی طور پہ خراب کرنے کے لیے, اس کو مجروح کرنے کے لیے پاکستان کی ایک سازش ہے کہ کیپ انڈیا بلیڈنگ, کیپ کشمیر بلیڈنگ. پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو وہاں انگیج رکھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جائے جی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لوگوں کو یہاں سے پیسے بھیجے جاتے ہیں, وہ پاکستان کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. اگر پاکستان یہ ساری مداخلت بند کر دے, آپ روزانہ اگر آپ ایک ہفتہ عارف بھائی آپ کوئی دنیا کا انڈیپینڈنٹ چینل جو ہے اس کو آپ فالو کر لیں, یا کشمیر کے اخبارات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہفتہ پورا, ایون انڈیا کے اخبارات کو آپ دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس طرح مسلسل وہاں پہ مداخلت کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے, پاکستان جو اسلحہ بھیجتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہوں, جو کہ 1990 سے پہلے نہیں تھا, تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ 1990 سے پہلے کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم انڈیا نے کیا, کتنے وہاں پہ کرفیو لگے, کتنے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا, لوگوں کو قتل کیا گیا. تو یہ 1990 کے بعد جب انسرجنسی ٹیررزم باضابطہ طور پہ شروع ہوا, یہاں پہ انہوں نے درجنوں جو ہے وہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں, اور جو کشمیری لیڈرشپ ہے, ٹیررسٹ لیڈرشپ, اس کو پاکستان میں پناہ دے رکھی ہے. اور یہاں پہ پاکستان کی جو اپنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جنہیں پوری دنیا نے جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رکھا ہے, جن کو بلیک لسٹ کر رکھا ہے, وہ لیڈرشپ ساری پاکستان کے اندر موجود ہے, ان کو پاکستان پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں گڑبڑ کرتے ہیں. تو جب جنگی کیفیت ہوگی, جب خانہ جنگی کا ماحول ہوگا, تو اس وقت تو پھر بنیادی انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. آپ لندن میں رہتے ہیں, آپ یہاں دیکھ لیں, جب آئی آر اے یہاں پہ کاروائیاں کرتی تھی تو کتنے کہ یہاں پہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کا دفاع کیا جاتا تھا یا اس کا خیال رکھا جاتا تھا. آج بھی اگر لندن کی سڑک پہ ایک بندہ بندوق لے کے وہاں پہ نکل جائے یا فائرنگ کرنا شروع کر دے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ کتنا ایک اس کا دفاع کرے گی یا اس کو پروٹیکٹ کرے گی کہ نہیں یہ اس کے بنیادی انسانی حقوق ہے, یہ فائرنگ کر رہا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارا بنیادی طور پہ پاکستانی پروپیگنڈا ہے. پاکستان نے یہ سارے حالات خراب کیے ہیں 1990 سے, اور اس کا مقصد یہ ہے
کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ٹانگ وہاں پہ اڑائے رکھے. اور پاکستانی اس کے پیچھے بھی کہانی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس اور تو کوئی اب کاروبار ہے نہیں ہے, تو پاکستانی فوج اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے, اپنے عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں, ایک جنگی کیفیت ہے, لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, فوج جو ہے اگر فوج نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے ان کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ فوج اس قسم کی کاروائیاں کرتی ہے. بصورت دیگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اور کشمیر میں اب آپ دیکھ لیں, اب صورتحال جو ہے اس تمام کے باوجود اب صورتحال نارملیسی کی طرف جا رہی ہے اور حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. راجہ صاحب, ہم 1947 سے عام پاکستانی اپنا پیٹ کاٹ کے پاکستان کی آرمی کو بجٹ دیتے ہیں, آدھے سے زیادہ ہمارا بجٹ وہ ون وے اور ادر کھا جاتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ جب 47 میں پاکستان بنتا ہے تو پاکستان میں افغانستان, ایران, چائنا, بھارت پاکستان کے پڑوسی تھے. پاکستان کو کسی سے خطرہ نہیں تھا, اس کے باوجود اتنی بڑی آرمی کو مینٹین کیا گیا, اور اس آرمی کی جسٹیفیکیشن کے لیے مسئلہ کشمیر کھڑا کیا گیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے, اور اس کے لیے آدھے سے زیادہ بجٹ ہم دیتے ہیں. آج پاکستانیوں کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے, لیکن آرمی کو ہم آدھا بجٹ دے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے جا کے ڈائریکٹ بھارت کی آرمی سے جنگ کیوں نہیں کی, بجائے اس کے ہمارے معصوم کشمیری اور کراچی اور پختونخوا پنجاب کے نوجوان سیویلینز کو ٹیررزم کی ٹریننگ دے کے, ہتھیار دے کے کشمیر میں جہاد کرنے بھیجا. اس کے لیے تو ہم بجٹ نہیں دیتے تھے. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ بعض مرتبہ بھارت کی آرمی سے بھی ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہو جاتی تھی, تو اگر آرمی کا مقابلہ آرمی سے ہو تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو آرمی کے مقابلے پہ سیویلین ٹیررسٹ بھیجے جاتے تھے. ہم نے کئی رپورٹس دیکھی, خود آپ نے بتایا کہ 90 کے بعد سے وہاں پہ یہ چیزیں ہوئی. تو بھارت سے کی آرمی سے پاکستان آرمی ڈائریکٹ لڑ کے کشمیر کیوں نہیں لے لیتی, ہم سے اتنا بجٹ کھانے کے باوجود؟ عارف بھائی, یہ سوال بالکل آپ کا بجا ہے, اور ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ سوال پاکستانی عوام کو اٹھانا چاہیے. دیکھیں, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا. 1947 میں جو پاکستان بنا, آپ دیکھیں پاکستان کسی عوامی تحریک کے نتیجے میں نہیں بنا تھا, بلکہ پاکستان برطانوی پارلیمنٹ کے ایک قانون کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا. برطانوی اسٹیبلشمنٹ جو تھی, انہوں نے فیصلہ اپنے مفادات کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, اور پھر انڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے خود ڈسپیوٹ کریٹ کیے. انہوں نے حیدرآباد کا مسئلہ, جوناگڑھ, مناوادار, یہ سارے ڈسپیوٹ جو ہیں یہ ان کے انٹینشنل تھے. اس کے بعد یہ جموں کشمیر کا ایشو بھی یہ پیدا کر کے آئے. وہاں پہ آپ دیکھیں, جب آپ کے آباء و اجداد جو ہیں, جو 1947 میں جو مائیگریشن ہوئی, جو انڈیا سے لوگ پاکستان میں آئے, یا جو پاکستان میں لوگ وہاں پہ گئے, ان قافلوں پہ حملے کیے گئے, وہاں پہ ان نہتے لوگوں کو مارا گیا, دونوں طرف بلوائیوں نے حملے کیے. اور اس سے پہلے ایک جنگ کا سا سماں پیدا کیا گیا. یہ کہا گیا کہ چونکہ تمام جو میڈیا اس زمانے کا تھا, ریڈیو, اخبارات وغیرہ, جرائد, رسائل, اور جو پھر یہ سینہ بسینہ جو خبریں چلتی تھیں, ان کا جو ایک ڈس انفارمیشن کا ایک سسٹم تھا, وہ حکومت کے کنٹرول میں تھا, برطانیہ کے کنٹرول میں تھا. تو انہوں نے باضابطہ طور پہ ایک مہم شروع کی دوسری جنگ عظیم کے بعد. یہ لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. اب یہ قوم کی تعریف سے تو کسی اعتبار سے قوم بنتے ہی نہیں ہے, دو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں جو ایک ملک اور ایک قوم کا حصہ ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی یہ دو مختلف قومیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے ایجنٹ تھے, وہ ان کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ان کے پلانٹڈ لوگ تھے, ان کے اپنے لوگ تھے, ان کے ذریعے یہ عوام تک یہ چیزیں پہنچائیں. اپنا میڈیا استعمال کیا اور لوگوں کو یہ کہا گیا, یہ بتایا گیا, یہ باور کروایا گیا کہ جی ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. حالانکہ جب سے اسلام برِ صغیر کے اندر گیا ہے تو وہاں پہ ہمیشہ سے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے رہے.
500 साल तक तो मुगलों ने वहां पे पूरे इंडिया पे हुकूमत की है, मुसलमानों ने हुकूमत की है बाहर से जाकर और अकलियत होने के बावजूद। तो कब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रहे? हमेशा से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे। तो ये बरतानिया का एक बीज था जो बरतानिया ने बोया। मकसद इसका ये था कि जब बरतानिया वहां से निकल आएगा तो ये जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था वो भी ये था कि चूंकि इंडिया का पोटेंशियल इनको पता था, बरतानिया को और मगरबी ताकतों को, कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो अगर उसको कामल आज़ादी मिल जाती है, वहां पे अमन व अमान कायम हो जाता है, तो इनको ये था कि वो मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी और ये जो 1/4 दुनिया है इस पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने वहां पे एक नया मुल्क बनाया मजहब के नाम पे, फिर उन लोगों को आपस में लड़ाया। अब लड़ने के लिए जो है, उसके लिए लड़ने की वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि लड़ने के लिए दोनों फ्रीकैन को असले की जरूरत होती है। अब असला वो कहां से लेंगे? असला ज़ाहिर इनसे खरीदेंगे। तो इनकी जो वॉर इंडस्ट्री है वो उससे डेवलप होगी, इनके पास पैसा आएगा और वो मुल्क जो है वो अपना सारा पैसा जो कुछ भी उनके पास होगा, वो जब कोई लड़ाई लड़ रहा होता है तो वो उस वक्त ज़ाहिर अपने घर की तज़ीन और आयश पे तवज्जो नहीं देता, वो सारी तवज्जो उसकी दुश्मन के साथ निपटने में होती है कि जब इससे जान छूट जाएगी तो फिर देखेंगे। तो जो भी पैसा है वो फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे वो नहीं लग सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे ये इनकी गेम थी। जब डेवलपमेंट नहीं होगी, एक तरफ तो ये असला बेचेंगे, दूसरी तरफ जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो जो भी अशियाए जरूरत इनको जरूरत होगी लोगों को, वो ऑब्वियसली वो भी फिर वेस्ट से खरीदनी थी। तो ये एक किस्म की रिमोट कंट्रोल्ड कॉलोनीज जो हैं ये इन्होंने कायम करने के लिए ये इंडिया और पाकिस्तान का ये सारा ड्रामा इन्होंने किया कि आपस में लड़ते रहें, और ये इन्होंने बीज बो दिए। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके कब्जे में थी, उसके जरिए भी इन्होंने ऐसी करारदादें पास की, इस तरह का रखा कि ये आपस में लड़ते रहें। और ये तो आज मेरे ख्याल में इल्म सियासियात की अलफ बे समझने वाला बच्चा भी ये जानता है कि पूरी दुनिया में जहां भी इनके मुफादात होते हैं वहां पे ये लोगों को लड़ाते हैं आपस में, वहां पे ये सिविल वार करवाते हैं, वहां पे ये लड़ा के और एक को एक जो है वो उसको थपकी देता है, दूसरे को दूसरा थपकी देता है और ये अपना काम चलाते हैं। तो ये हमेशा से ये करते आए हैं। उसमें हमारी जो लीडरशिप है मकामी सब कॉन्टिनेंट की, उनका कसूर है कि वो इनके हाथों में खिलौना बने, वो ट्रैप हुए। तो 1947, बात बहुत लंबी हो गई है, 1947 में ये पाकिस्तानी फौज, तो 1952 तक ये बराह रास्त इसका जो कमांडर इन चीफ है इसका वो तो बरतानवी आर्मी के ऑफिसर्स थे। तो ये तो आज भी मतलब अगर आप उस तरह से देखें तो मुकम्मल कानूनी और आईनी एतबार से तो बरतानिया ने आज भी पाकिस्तान और इंडिया को उस तरह से आज़ादी नहीं दी है, वो डोमिनियंस बनाई थी, कोई आज़ाद मुल्क नहीं बनाए गए थे। तो ये सारा कुछ जो भी है यहाँ पे बुनियादी तौर पे ये जो हमले शमले हुए, कश्मीर पे इन्होंने हमला कराया, जो कुछ भी, ये बरतानिया, इसके पीछे बरतानिया का हाथ था। और इसमें इंडियन लीडरशिप उस वक्त की वो भी इस्तेमाल हुई, पाकिस्तानी लीडरशिप भी इस्तेमाल हुई। और आपने जो फौज की बात की, आप फौज आपकी देख लें, हमें बचपन से हमेशा से और पाकिस्तानियों को सबको ये पढ़ाया गया कि जी हमारी ये सरहदें, उसमें अब हम जब छोटे थे तो वो मुनावादर भी दिखाया जाता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जूनागढ़ भी दिखाया जाता था वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हैदराबाद को भी ये दिखाते थे कि वो भी पाकिस्तान मुतनाज़ा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। और कश्मीर को तो ये हमेशा दिखाते कहते रहे जी कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर को हमने लेना है, वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। अब इस पे ये इनके दावे थे। अब आप बताएं कि 1947 से लेकर अब 75 साल गुजर गए हैं। इन 75 सालों में इतनी बड़ी फौज जो पाली गई है, एटम बम बनाया गया है, मिसाइल बनाए गए हैं, ये सारा कुछ किया गया है लोगों को। अब वैक्सीन, अभी ये कोरोना का जो जमाना 2 साल 3 साल का गुजरा है, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के पास वैक्सीन नहीं थी, दुनिया से ये गदा मांगते थे। तो दवाइयां लोगों के पास मौजूद नहीं है, पीने का साफ पानी लोगों के पास मौजूद नहीं है, अस्पताल लोगों के पास मौजूद नहीं है, तालीमी अदारे नहीं है, लोग बेचारे कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आटा लोगों को नहीं मिलता है। ये भी पिछले दिनों 22 आदमी आटे की लाइनों में जो है वो मारे गए बेचारे आटा लेते हुए। तो ये मुल्क की सूरत हाल है। और इस मुल्क ने एटम बम बना के रखे हुए हैं, इस मुल्क ने मिसाइल बना के रखे हुए हैं, और इस मुल्क के फौजी जर्नैल जो हैं वो दुनिया में जजीरे खरीद रहे हैं, वो पूरी दुनिया में उनके कारोबार हैं, वो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं।
اور ایون ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آرمی ایک بالکل الگ مخلوق ہے. ان کے سکول الگ, ان کے کالجز الگ, ان کے اسپتال الگ, ان کی رہائشی کالونیاں الگ, ان کی ٹرانسپورٹ الگ, ان کی ہر چیز الگ ہے. اور عام عوام جو ہے وہ بالکل ایک الگ قسم کی زندگی گزارتی ہے, اور پاکستانی فوج اور فوجی افسران ان کی ایک بالکل الگ قسم کی زندگی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو بجٹ لیا جاتا ہے یہ پاکستان آرمی کی اپنی عیاشیاں اور پاکستان آرمی کا اپنا ایک انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے لیے, ورنہ اس کا ملک کے ساتھ یا ملکی مفادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں اتنی بڑی فوج رکھ کے تو آدھا پاکستان تو 1971 میں انہوں نے گنوا دیا. وہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ ان سے الگ ہو گئے. اچھا, ہم یہ اس سے پہلے ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنگالیوں کو کہتے تھے کہ بنگالی جو ہیں وہ ہم پہ بوجھ ہیں. وہ ان کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور ایک عام محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ فلاں آدمی کی تو 2 ٹکے قیمت نہیں ہے. وہ ٹکا جو ہے وہ وہاں کا کرنسی اس وقت ہوا کرتی تھی جو بنگال کی پہلے. اب آپ دیکھیں وہ بنگالی جب ان سے الگ ہوئے 1971 میں, تو آج بنگلہ دیش کی پوزیشن, میں نہیں کہتا, آپ خود کوئی بھی آپ کے درشک جو ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہاں ان کی جی ڈی پی کیا ہے, ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو کتنا ہے, ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے, لوگ کس حالات کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستانی جو کہتے ہیں کہ ہم پہ بنگالی بوجھ تھے, پاکستان اپنی حالت بھی دیکھ لے. تو انہوں نے آدھا پاکستان وہاں پہ گنوا دیا, اور جو پاکستان کا حصہ یہ دعویٰ کرتے تھے وہ 1 انچ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. جوناگڑھ انہوں نے حاصل نہیں کیا, مناوادر حاصل نہیں کیا, حیدرآباد انہوں نے حاصل نہیں کیا, اور کشمیر جس کو یہ کہتے تھے اس کشمیر کا 1 انچ بھی, جب جنگ بندی انہوں نے 1948 میں کی تو اس کے بعد سے 1 انچ بھی کشمیر کا انہوں نے نہیں لیا ہے. تو یہ فوج کس لیے پالی گئی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ عوام کو, پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے. ہم پاکستانی عوام کے ہمدرد ہیں, ہم پاکستانی عوام کے خیرخواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں, وقار کے ساتھ زندگی گزاریں. ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دنیا کی باقی قوموں کی طرح وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں, وہ بھی آسودہ حال زندگی گزار سکتے ہیں, دنیا کی تمام آسائشات اور سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں, اگر ان کی یہ فوج نہ ہو یا اس فوج کو لگام ڈال دی جائے. یہ شرط ہے. اب یہ فیصلہ بنیادی طور پہ پاکستانیوں کو کرنا ہے. تو پاکستان کی فوج نے کچھ بھی نہیں کیا ملک کے لیے, پاکستان کی فوج نے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان کی فوج نے صرف اور صرف پاکستانی عوام پہ حکومت کی ہے, پاکستانی عوام پہ قبضہ کیا ہے, پاکستانی عوام کو اپنے ایسٹس ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستانی عوام کا خون اور پسینہ اس کو چوسا ہے, ان کا پسینہ جو ہے وہ بہایا ہے, اور ان کا خون جو ہے وہ نچوڑا ہے. اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے کچھ نہیں کیا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے. بالکل درست کہا آپ نے, ایسا ہی ہے. میری بھی اپنی یہ اسٹڈی رہتی ہے. راجہ صاحب, آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ 1948 میں انڈر اٹیک ہوا تھا, اور ایک قبائلی اور ان کے ساتھ فوجی بھی شامل تھے, انہوں نے حملہ کیا تھا. آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے؟ سنا ہے وہاں پہ پھر کشمیری بیٹیوں کو نیلام بھی کیا گیا تھا راول پنڈی میں, اور کیا کچھ کوئی ظلم ہوا تھا یا واقعی وہ آزادی دلانے آئے تھے؟ نہیں عارف بھائی, کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. بات بہت لمبی, میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں بالکل مختصر آپ کے درشکوں کے سامنے رکھوں. دیکھیں 1947 میں انہوں نے جموں کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا, جس پہ جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے مرحوم لیاقت علی خان, انہوں نے سگنیچرز کیے, اور ہمارے جو وزیر اعظم تھے جموں کشمیر حکومت کے, ان کے اس پہ دستخط ہیں. یہ معاہدہ 15 اگست 1947 کو باضابطہ طور پہ دونوں حکومتوں کے دستخطوں سے اس کو معاہدہ قائمہ یا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. یہ دونوں ممالک کے درمیان ہوا. اب اس معاہدے کے مطابق جس طرح برطانیہ کی جب سب کانٹیننٹ پہ حکومت تھی, تو جو ہمارے جموں کشمیر ہمارا جو ہے وہ براہ راست برطانیہ کے قبضے میں نہیں تھا, یہ ایک آزاد ریاست تھی اس دور میں بھی, برطانوی دور میں بھی. تو ہمارے ہمارا ٹریڈ وغیرہ یا جو معاملات جس طرح
برطانوی ہند کے ساتھ چلتے تھے، وہ ہماری حکومت نے دعوت دی بھارت کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ وہ حالات جب تک ہماری حکومت یہ فیصلہ نہیں کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوگی ہماری ریاست یا بھارت میں شامل ہوگی یا آزاد و خود مختار رہے گی، جو بھی ہماری حکومت کا فیصلہ ہوگا، تو ہماری حکومت نے کہا کہ وہ فیصلہ کرتے وقت جب تک ہم کرتے ہیں اس وقت تک ہم حالات جوں کہ توں ہیں ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے وہ اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیے، بھارت نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، لیکن پاکستان نے فوراً اس پہ دستخط کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے ہماری جو ٹریڈ گڈز تھی ان کو روک لیا، ہمارا جو آئل پاکستان سے آتا تھا، جو نمک آتا تھا، جو باقی چیزیں آتی تھی، وہ سپلائی ساری روک دی پاکستان نے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے ہماری جو سرحد ملتی ہے 1500 میل سے زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کی، تو اس پہ پوری سرحد پہ انہوں نے یہاں سے جتھے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں داخل کرنے شروع کیے، جو لوگ وہاں جا کے لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ پورا ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہوا۔ وہ لوگ ریاست کے اندر جا کے وہاں پہ مال مویشی لوگوں کا لوٹ کے لے آتے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتے، ان کے گھروں کو چوری چکاری کرتے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے ماحول پوری جو بارڈر تھا ہمارا انٹرنیشنل بارڈر جموں کشمیر کا اور پاکستان کا، اس پہ انہوں نے یہ حالات پیدا کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو حکومت تھی جموں کشمیر کی، ہماری جو فوج تھی، اس ٹوٹل ہماری 12,000 کے لگ بھگ فوج تھی، تو ہماری فوج پوری سرحد پہ پھیلا دی گئی تاکہ یہ جو جتھے جو وہاں سے حملہ آور آتے ہیں بلوائی، ان کو روکا جائے کسی طریقے سے۔ تو یہ جب ہو گیا، ان کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ساری فوج جو ہے وہ ریاست کی وہ پوری سرحد پہ پھیل گئی ہے، تو انہوں نے 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے ریاست پہ باضابطہ طور پہ پاکستانی فوج کی سربراہی میں حملہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا، یہ سمجھتے تھے کہ کشمیری چونکہ جموں کشمیر جو ریاست ہے وہ مسلم اکثریتی ریاست ہے، تو پاکستان چونکہ اسلام پہ نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ، تو یہ شاید لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ ہمارے لیڈروں کو خریدا اور ان لیڈروں کے ذریعے انہوں نے 4 اکتوبر 1947 کو راولپنڈی میں ایک حکومت قائم کی جس کا نام انہوں نے جمہوریہ کشمیر رکھا۔ لیکن اس حکومت کو کسی نے بھی گھاس نہیں ڈالی، اور اس حکومت کے کہنے پہ کہیں پہ بھی کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی ریاست کے اندر معاملات جو ہیں وہ کوئی متاثر نہیں ہوئے۔ وہ مکمل طور پہ وہ جو حکومت انہوں نے 4 اکتوبر 1947 کو بنائی وہ ناکام ہو گئی۔ تو اب ان کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں تھا کہ براہ راست حملہ کیا جائے، چنانچہ انہوں نے یہ خان قیوم خان جو اس وقت تھے یہ خیبر پختونخوا کے، اور میجر خورشید عالم ایک انہی کے عزیز تھے جو پاکستانی فوج کے میجر تھے، ان کو ساتھ ملا کے انہوں نے پھر قبائلی جتھے تیار کیے، اور ان قبائلی جتھوں نے، قبائلی لشکروں نے، انہوں نے حملہ کیا 22 اکتوبر 1947 کی رات کو 3 مختلف اطراف سے ریاست جموں کشمیر کے اوپر۔ تو مین ان کا جو حملہ ہے وہ مظفر آباد کے اوپر ہوا۔ پھر مظفر آباد پہ انہوں نے، ہماری فوج تو پہلے ہی چونکہ ساری وہ پوری سرحد پہ پھیلی ہوئی تھی، ریاست کے اندر تو جو ہمارے چھوٹے موٹے جو گیریزن تھے وہاں پہ فوج موجود نہیں تھی، تو انہوں نے جا کے پھر قبضہ کیا، اور اس قبضے کے دوران انہوں نے جس آدمی نے بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی اس کو انہوں نے قتل کیا، عورتوں کو، جوان عورتوں کو انہوں نے اغوا کیا، بے شمار ہزاروں عورتوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور انہوں نے جو کچھ انہوں نے اب اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اب وہ ساری چیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ 1947 میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے وہ عورتیں جو انہوں نے وہاں سے اغوا کی ان کو لا کے پھر راولپنڈی اور کابل تک، پشاور اور کابل کے بازاروں میں ان کو بیچا گیا، جو ان کا یہ قبائلیوں کا جو ہمیشہ سے جو کاروبار رہا ہے عورتوں کی خرید و فروخت کا، وہ انہوں نے کیا۔ اور ان کے ساتھ پاکستانی حکومت نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ آپ ریاست پہ جائیں، آپ مسلمان ہیں، وہ ریاست کے لوگ بھی مسلمان ہیں، آپ وہاں پہ حملہ کریں اور وہاں سے ہندوؤں کو مار بگائیں، کافروں کو وہاں سے نکالیں، اور جتنا بھی موویبل پراپرٹی انکلوڈنگ ویمن
وہ آپ کی ہے, جو بھی مال دولت آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے جائیں, اور جو باقی زمین اور دھرتی ہے وہ پاکستان کی ہوگی. تو یہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا. تو وہ پاکستانی, وہ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں, یہ جا کے نعرے لگاتے تھے. یہ جب انہوں نے 1947 میں یہاں سے گئے تو ان کا یہ بڑا مشہور نعرہ تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم مجاہد ہے, ہم جہاد کرے گا, ہم سب کو لوٹے گا لیکن مارے گا کافر کو. تو یہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ کافر جو بھی ملے گا ہم اس کو ماریں گے, لیکن لوٹے گا ہم سب کو, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو اگر کسی کی کلائی پہ انہوں نے چوڑیاں دیکھی ہیں تو انہوں نے وہ چوڑیاں اتارنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ان کا ہاتھ ہی کاٹ دیا کہ جلدی جلدی وہ چوڑیاں اتار لی جائیں. جس کان میں اگر کوئی بالی کسی کی دیکھ لی عورت کی سونے کی تو کان کاٹ لیا. یہ مطلب وہاں پہ انہوں نے یہ سلوک کیا. تو پھر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ہماری گورنمنٹ نے, چونکہ ہمارے پاس تو اتنی فوج تھی نہیں, 12,000 کی ٹوٹل فوج تھی, اور ہماری ریاست کا ویسے بھی دفاع کا معاہدہ برطانیہ کے ساتھ تھا, تو اس اتنی بڑی فوج کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی. تو ہماری حکومت نے پھر بھارت کے ساتھ مذاکرات کی اور بھارت سے کہا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں, ہمارے ملک پہ حملہ ہو گیا ہے تو آپ ہمیں ڈیفینڈ کریں. وہ ایک اور الگ کہانی ہے, لمبی کہانی ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے بارہمولہ تک یہ پہنچ سکے. یہ سری نگر میں تو داخل ہی نہیں ہو سکے. بارہمولہ تک ان کے رستے میں جو کچھ بھی آیا ان 4 دنوں میں 5 دنوں میں انہوں نے وہ ہر چیز تہس نہس کر دی. تمام کی تمام عورتوں کو انہوں نے اغوا کر لیا یا ان کو مار دیا, ان کو ریپ کیا, اور جو کچھ بھی کسی کے گھر میں انہیں جو دولت مال اسباب جو کچھ بھی ملا وہ انہوں نے لوٹ لیا. اور یہ ایک بہت بڑا بدنما دھبا ہے ہمارے اوپر بھی, اور یہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو تاریخ ہے اس کے اوپر بھی. اگر کبھی ہم آزاد جب ہوئے تو ہم یہ پاکستان سے باضابطہ طور پہ پاکستان سے اور آپ کے توسط سے ہمارا پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان باضابطہ طور پہ باقاعدہ طور پہ ہم سے معافی مانگے. ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, ہماری شیر خار بچے جو ہیں ماؤں کی گودوں سے چھین کے انہیں پٹک کے زمین پہ ماؤں کے سامنے مارا گیا. تو یہ جو ظلم 1947 میں ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ باضابطہ طور پہ ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. ان کو باضابطہ معافی مانگنی پڑے گی پاکستان کو, ہمارے عوام سے, ہمارے لوگوں سے, تب جا کے ہم کوئی دیکھیں گے کہ آئندہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہو سکتے ہیں. پاکستان نے 1947 میں ہم پہ حملہ کیا, قبضہ کیا, اور آج تک وہ قبضہ برقرار ہے. اس قبضے کو نہ دنیا مانتی ہے اور نہ ہی اس کو ریاست جموں کشمیر کے عوام مانتے ہیں. یہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اور عالمی سیاست کے جو پیچ و خم ہے اس کی وجہ سے یہ آج تک اس پہ قابض ہیں, لیکن ہم اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے. اور جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور اب وہ وقت قریب ہے کہ یہ قبضہ ختم ہونے والا ہے. جی عارف بھائی. راجہ صاحب, جموں اینڈ کشمیر کی ریاست میں ایک انڈیجینس لوگ ہیں, پنڈت, جو ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں. ان کو 90 کے بعد جو کشمیر میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور ان کو مارا گیا, پھر ان کو بھگایا گیا, کشمیر چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, اور اب وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ, کوئی یورپ میں, باقی انڈیا کے کئی شہروں میں رہتے ہیں. وہ آج بھی اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکتے. آپ کا کشمیری پنڈت کے حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ تو یہ کشمیری پنڈت جو ہیں وہ کشمیر کے اصل باسی ہیں جو ہزاروں سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں. تو یہ کشمیری پنڈت بہت سے ایگزوڈس ہوئے ہیں, بہت دفعہ ان کو جبری طور پہ مطلب جو کشمیر وادی کے اصل رہنے والے لوگ ہیں, دوسرے لفظوں میں ان کو کشمیری پنڈت کہا جاتا ہے. کشمیر میں یہ باقی سارے لوگ جو ہیں یہ باہر سے گئے ہیں, سینٹرل ایشیا سے اور عرب وغیرہ سے. تو کچھ مقامی لوگوں کو انہوں نے کنورٹ بھی کیا. تو ہمیشہ سے یہ جب پرٹیکولرلی جب مغلوں کی حکومت آئی تو مغلوں نے وہاں پہ ایگزوڈس بھی کیا اور لوگوں کو زبردستی مسلمان بھی بنایا. پھر مغلوں کے بعد افغانوں کی حکومت آئی تو افغانوں نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا, اور وہ سلسلہ پھر اب یہ جو جدید تاریخ میں 1990 سے یہ سلسلہ پاکستان نے شروع کروایا کہ جو باقی بچے کھچے کشمیری پنڈت تھے ان کو بھی انہوں نے زبردستی وہاں سے نکال دیا.
انہوں نے پاکستانی جو ٹیررسٹ تھے وہاں پہ انہوں نے 1990 میں یہ نعرہ لگایا کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. تو یہ انہوں نے کچھ لوگوں کو مار دیا، کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، بھگا دیا. یہ چونکہ ایک مسلمانوں کی وہاں پہ بہت زیادہ اکثریت ہے کشمیر وادی کے اندر، تو جو تھوڑے سے بیچارے ہندو تھے ان کو انہوں نے نکال کے بھگا دیا. اور وہ اب بھی در بدر ہیں، کچھ وہ مختلف کیمپوں میں رہتے ہیں، کچھ انڈیا کے اندر، کچھ باقی دنیا میں، سارے وہ پھیل گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے باشندے ہیں، کشمیر ان کی دھرتی ہے اور ان کو واپس اپنے گھروں میں جانا چاہیے. وہ ماحول وہاں پہ پیدا کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں. اور وہ بام شیر و شکر جس طرح ہمیشہ سے کشمیر تو کو صوفیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، امن اور محبت کے ساتھ ہمیشہ سے لوگ جس طرح رہتے تھے، عوام جس طرح رہتے تھے. یہ سب حکومتیں جو ہیں وہ مغلوں کی حکومت ہو یا افغانوں کی حکومت ہو یا اس سے پہلے سلاطین کا ایک دور تھا مسلمانوں کا، وہ یہ جتنی بادشاہوں کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، یہ عوام جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے ہیں. تو وہ ماحول وہاں پہ دوبارہ پیدا کیا جائے اور کشمیری پنڈتوں کو واپس ان کے گھروں میں لا کے بسایا جائے، ان کے گھروں کو ان کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک امن اور آشتی کا مرکز ان کے لیے بنایا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت کی یہ بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ آج تک بھارت وہ ایسا وہاں پہ ایسے حالات پیدا نہیں کر سکا ہے کہ یہ لوگ امن و امان کے ساتھ جا کے وہاں دوبارہ بس سکیں. بلکہ یہ ابھی پچھلے 1-2 سال میں 2019 کے بعد یہ جب لوگ جانا شروع ہوئے تو پھر ٹارگیٹڈ کلنگز پاکستان نے شروع کروائیں، ٹیررسٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا اور پھر وہ خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کی گئی اور وہ سلسلہ پھر جو ہے لوگ جو واپس جانا شروع ہوئے تھے وہ پھر رک گیا ہے. تو یہ بھارت کی اگین میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ہے. بھارت کو یہ بھارت کی ذمہ داری ہے اپنے عوام، اپنے لوگوں یا اپنے زیر انتظام علاقوں میں عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، یہ بھارت کی ذمہ داری ہے. بھارت وہ کس طرح کرتا ہے یہ بھارت کا مسئلہ ہے، یہ عوام یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے کہ بھارت کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. خواہ بھارت پاکستان کو لڑ کے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو مجبور کرے، عالمی دنیا کے ذریعے پاکستان پہ دباؤ ڈال کے مجبور کرے، یا پاکستان کے ہاتھ کاٹ کے یہ بندوقیں جو ہیں وہ پھینکنے پہ مجبور کرے، یہ بھارت کا مسئلہ ہے. لیکن جو بھارت کے شہری ہیں، بھارت کے زیر انتظام علاقوں میں جموں کشمیر کے لوگ رہتے ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت بھارت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت بہت حد تک ناکام ہوا ہے. اس کو اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. کشمیری پنڈتوں سمیت تمام لوگ جو ریاست جموں کشمیر سے نکالے گئے، جو در بدر ہوئے، جو بہت سے پاکستان کے علاقوں میں اور بھارت میں مختلف جگہوں پہ جا کے جو بسے ہیں، ان سب کو واپس بلایا جائے اور ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ریاست جموں کشمیر کے عوام اور بھارت جس طرح کے ہماری حکومت نے 1947 میں طے کیا تھا وہ رائے شماری کے ذریعے آپس میں یہ مسئلہ حل کریں. پاکستان سے تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نکلے، اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا تھا، اور جو بعد میں جو معاہدات ہوئے ہیں بھارت کے اور پاکستان کے، وہ بھی بنیادی طور پہ یہ عالمی طاقتوں کی ایک سازش تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاہدات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ معاہدات بنیادی طور پہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے. پاکستان کو نکالا جائے ریاست جموں کشمیر کے اندر سے، ریاست جموں کشمیر کے عوام کو آپس میں ملنے جلنے کا حق دیا جائے، ریاست کو یکجا کیا جائے، اور پھر ریاستی عوام بھارت کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کے مسئلے کو حل کریں. اور اس کے لیے کشمیری پنڈتوں کا واپس آنا اور سیکولرزم کو پروموٹ کرنا، کیونکہ جموں کشمیر ایک ملٹی ریلیجس، ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. تو جب تک یہاں پہ ہم کوئی مذہبی بنیادوں پہ کوئی تقسیم کریں گے، کوئی تفریق کریں گے،
علاقائی بنیادوں پہ کوئی تقسیم اور تفریق کریں گے تو پھر یہ ریاست کبھی بھی، اس ریاست کے اندر جو جموں کشمیر کی ریاست ہے اس کے اندر کبھی بھی امن بحال نہیں ہو سکتا، اور جب یہاں پہ امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا کا امن بھی خطرے میں رہے گا، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تو امن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں پاکستانی فوجیں نکالنے کی، ان پہ عمل کروایا جائے، پاکستان کی فوجیں نکلیں، ریاست کو دوبارہ متحد کیا جائے، اور پھر عوام فیصلہ کریں کہ وہ اپنا مستقبل کیا چاہتے ہیں۔ راجہ صاحب، اینڈ پہ میں پاکستان کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں اپنے کریٹ کیے ہوئے ٹیررسٹ گروپ ٹی ٹی پی، ٹی ایل پی اور دوسرے، وہ آج کل پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، تو پاکستان اس وقت ٹیررزم کا بھرپور شکار ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں آزادی کی موومنٹ ایک فیصلہ کن مرحلے پہ آ گئی ہے، روز ہی ہم خبر سنتے ہیں کہ 4-5 فوجی مارے جاتے ہیں، بلوچ حملے میں شدت آ گئی ہے، بلوچ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اکنومیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، خالی اعلان نہیں کیا جا رہا۔ سوشلی آپ دیکھیں تو وہاں پہ سوسائٹی بالکل تباہ ہو چکی ہے، اخلاقی گراوٹ کا پیمانہ بالکل گر چکا ہے، روز کسی کو بلاسفیمی کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، سیکٹرین ڈیویژن ہے، ایتھنک ڈیویژن ہے۔ پولیٹیکل سیناریو پہ دیکھیں تو عمران خان نے ایک طرف پوری پولیٹکس کو نچایا ہوا ہے۔ ان ساری صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا ڈس ممبر ہونے کا چانس ہے؟ دیکھیں، میری یہ میں ذاتی اپنی بات کروں گا، میری کبھی بھی یا ہماری پارٹی کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ پاکستان ڈس ممبر ہو یا پاکستان انسٹیبلٹی کا شکار ہو، لیکن انفارچونیٹلی جو صورتحال اس وقت یا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ جو جغرافیائی حدود اربہ ہے اس کا برقرار رہنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کسی چیز کو ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ناممکن ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے پاکستان کا برقرار رہنا۔ جو صورتحال اس وقت ہے، پاکستان کی اکنامک جو صورتحال ہے، پاکستان میں جو سوشل انریسٹ ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پاکستان کے اندر جو مختلف قومیتیں ہیں ان کے حقوق جس طرح سے انہوں نے مسخ کیے، تباہ و برباد کیے، ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ پتہ نہیں، ہم حیران ہوتے ہیں سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کس قسم کے لوگ ہیں، یا تو یہ عقل سے بالکل پیادل ہیں، یہ فارغ ہیں، یہ ان کو دنیا کی کسی چیز کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کے پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ یا کیوں یہ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان نے جو کچھ کیا، یہ پاکستان کا اپنا کیا دھرا ہے، پاکستان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب پاکستان کا وجود اس وقت خطرے میں ہے۔ آدھا پاکستان تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اصل میں وہ جو پاکستان 1947 میں بنایا گیا تھا اس پاکستان کا تو آج تصور ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ویسے بھی ایک ان نیچرل قسم کی ایک چیز بنائی گئی تھی، غیر فطری طور پہ اس کو کریٹ کیا گیا تھا، تو وہ غیر فطری چیزیں، بناوٹی چیزیں کب تک برقرار رہ سکتی ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان زیادہ عرصہ موجودہ شکل میں برقرار رہ سکے گا۔ یہ میں بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کسی بھی مطلب عوام جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے، کسی بھی خطے کے، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہونا چاہیے، اور ہم امن، محبت، بھائی چارے اور دوستی کا ماحول پوری دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں کہیں بھی انسٹیبلٹی ہو، جو بھی حکومتیں ہیں وہ اپنے طور پہ لوگ اپنے اندرونی معاملات جو ہیں وہ نمٹائیں، اور لوگوں کو مقامی طور پہ آزادیاں ہونی چاہیے، ان کی شناخت جو ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے، ان کو اپنے طور پہ قانون سازی کا حق ملنا چاہیے، اور وہ امن و امان کے ساتھ سارے مل جل کے رہیں۔ یورپ جو ہے، یورپی یونین ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ایسا ہوگا. اور اب جو خاص طور پہ میں ایک صرف بات کروں گا, ایک مثال آپ کو دوں گا کہ جو خاص طور پہ جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے, ابھی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار جو 4 مارچ کو آئے تھے, اس کے بعد تو میں تھوڑا مصروف رہا ہوں, میں نہیں دیکھ سکا کہ کوئی اور رپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو اس کے مطابق 4 بلین سے کم فوریکس جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کے پاس ہے 2023 میں, 4 بلین سے کم. اور جون 2024 تک پاکستان نے 22 بلین کا قرض اور اس پہ سود جو ہے وہ دنیا کو دینا ہے. یہ صرف اگلے آپ دیکھ لیں کہ یہ اگلے 14 مہینے میں یہ انہیں واپس کرنا ہے. اور پھر جون 2026 تک 80 بلین ڈالر جو ہیں یہ دنیا کو انہوں نے لوٹانے ہیں. اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 بلین سے بھی کم پاکستان کے پاس وسائل فارن ایکسچینج کے ذخائر موجود ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو میری سمجھ میں خود اکنامکس کا طالب علم ہوں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ نظام کس طرح چلے گا. یہ کہاں سے یہ مانگ کے لائیں گے کہ یہ دنیا کو ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے یہ دنیا کو اپنے وعدوں کے مطابق ادائیگیاں کریں گے, اور اس کے بعد پھر ملک کا نظام بھی چلائیں گے. جو ان کے درآمدی بل ہوتے ہیں, جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں, ان کے لیے بھی ان کو پیسہ چاہیے, اس کا بھی انتظام کریں گے. یہ دنیا میں کہاں سے یہ پیسہ لائیں گے, یہ مجھے تو نہیں لگتا ہے. تو میں مطلب اپنے طور پہ جب تجزیہ کرتا ہوں تو میرے حساب سے تو پاکستان, آپ نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اس کا اعلان ہونا باقی ہے. میرے حساب سے تو پاکستان ڈس ممبر ہو چکا ہے, اس کا اعلان ہونا باقی ہے. اس کی وہ تقریب ایک ہونا, وہ خواہ خونی تقریب ہو یا پرامن طریقے سے ہو, وہ اس کو سٹیج کرنا باقی رہ گیا ہے. اب لگتا نہیں ہے کہ یہ موجودہ صورتحال میں یہ چیزیں اس طرح آگے بڑھ سکیں. پروفیسر صاحب, آپ کونسلر کا الیکشن ٹوری پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہیں, آپ بریٹن کی پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, تو آخر میں آپ کچھ درشکوں کو بتائیے, خاص طور پہ میرے جو یو کے ویورز ہیں ان کو, کہ آپ کا کیا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے یو کے حوالے سے, اور آپ کیا سوچ کے یہ پولیٹکس کر رہے ہیں, آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں اپنی جو ہماری پارٹی ہے کنزرویٹو پارٹی, اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ہماری پارٹی وومن اور بی ایم ای کمیونٹیز جو ہیں ان کو امپاور کرنے پہ یقین رکھتی ہے. اور یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ کے اندر آج تک جو 3 خواتین وزیر اعظم بنی ہیں برطانیہ کے اندر, وہ تینوں کی تینوں ہماری پارٹی سے ہیں. آج تک کسی اور پارٹی کو, یہاں پہ خیر لب ڈیم کی تو کوئی حکومت, ایک کولیشن میں ہمارے ساتھ حکومت بنی تھی, ان کی تو کبھی حکومت رہی نہیں ہے. ہمیشہ ہماری یا لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو لیبر پارٹی نے آج تک کبھی کسی خاتون کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھایا جا سکے. حالانکہ تیسری دنیا میں اب تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ حکومتوں کی سربراہ رہ چکی ہیں. تو یہ مطلب یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم خواتین کو بھی مردوں کے برابر مساوی درجہ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد بی ایم ای کمیونٹیز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہم واحد وہ پارٹی ہیں جس نے بی ایم ای کمیونٹیز کو ہمیشہ جو براڈر وائٹ کمیونٹی ہے اس کے برابر ہم نے درجہ دیا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں ہماری حکومت میں جو کی پوزیشنز ہیں, وہ پچھلی حکومتوں میں بھی آپ دیکھیں کہ چانسلر ہمارے رہے بی ایم ای کمیونٹی سے, ہیلتھ سیکریٹری ہمارے رہے, ابھی ہوم سیکریٹری 2-3 ہمارے جو ہیں, آج بھی ہوم سیکریٹری جو ہیں وہ ان کا تعلق بی ایم ای کمیونٹی کے ساتھ ہے. پرائم منسٹر ہمارے بی ایم ای کمیونٹی سے ہیں. تو ہم ایک انکلوزیو پارٹی ہیں جو برطانیہ کے اندر رہنے والے ہر شہری کی نمائندگی کرتے ہیں, ہر شہری کو برابر کا درجہ دینا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے تمام شہری بلا تفریق, رنگ, نسل, مذہب اور سکن کے کلر کے, وہ بالکل آپس میں برابر ہیں, اور ان کی جو بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق انہیں مساوی مواقع ملنے چاہیے. تو یہ ہماری پارٹی ہے, اس کی وجہ سے میں اس پارٹی میں ہوں.
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مکمل طور پہ ایک جمہوری پارٹی ہیں۔ انفارچونیٹلی جو باقی پارٹیز ہیں، میں ابھی لیسٹر میں کیا ہوا پچھلے دنوں، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ لیسٹر کے اندر انڈین اوریجن کے اور ہندو جو کونسلرز تھے ان کو پیراشوٹ کر کے نیشنل ایگزیکٹو نے جو بنیادی جمہوری عمل ہے اس کو لتاڑ کے تو ان کو سب کو ڈی سلیکٹ کیا گیا، اپنی پسند کے بندے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بٹھائیں۔ تو اور کوئی پارٹی بنیادی طور پہ جمہوری اقدار اور روایات پہ عمل نہیں کر رہی ہے ہماری پارٹی کے علاوہ۔ اس کے علاوہ جو میرے لیے خاص ایک اس پارٹی کے اندر ایک اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جموں کشمیر کا ایشو ہے اس کے حوالے سے یہ پارٹی سٹینڈ کرتی ہے کہ جو پیسفل اور جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر ریاست جموں کشمیر کا کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی جو ٹیررزم ہے یا کسی قسم کی جو بادامنی ہے یا کسی قسم کی جو جنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بھی میں اس پارٹی میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اور پرٹیکولرلی بی ایم ای کمیونٹی کی خواہشات اور امنگیں جو ہیں، امیدیں جو ہیں، ان کا محور و مرکز ہے۔ جہاں تک میری اپنی پولیٹیکل لائف کی بات ہے، میری ہمیشہ سے توجہ بنیادی طور پہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر رہی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ہماری دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں کی پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، تو دس از اے اسٹیپنگ سٹون۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں یہ ایک میرے لیے ایک امتحان بھی ہے، ایک چیلنج بھی ہے، اور اگر یہ الیکشن جیت جاؤں تو پھر میرے دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ ہماری آواز براہ راست وہاں پہ پہنچنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے پوری محنت کر رہے ہیں اور پارٹی ہمیں پوری سپورٹ کر رہی ہے۔ راجہ سجاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی کھل کے ساری باتوں کے جواب دیے اور کسی دباؤ میں نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھی کرنے کے لیے نہیں، آپ کا جو نظریہ تھا آپ نے جواب دیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سارا ایک سیشن دیا۔ بہت شکریہ عارف بھائی، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ اگر اینڈ پہ، کیونکہ میرے میجورٹی جو ویورز ہیں وہ انڈیا سے ہیں، انڈین پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں گے ایز اے کشمیری؟ جی، انڈین پبلک سے ہمیں ایک گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین پبلک نے کبھی بھی، ہم نے جو انڈیا کے ساتھ معاہدے ہماری حکومت نے 1947 میں کیے تھے، ان معاہدوں کے مطابق اپنی حکومت کو انڈین پبلک نے کبھی مجبور نہیں کیا کہ ان معاہدوں کے مطابق ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ مسئلہ ہمارا اور بھارت کا تھا۔ پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا، پاکستان نے ہم پہ قبضہ کیا، اور ہم نے بھارت کو بلایا ایک معاہدہ کر کے کہ آپ آئیں، پاکستان کو نکالیں اور اس کے بعد ہم ریاست کا مسئلہ حل کریں گے۔ لیکن بھارت نے بجائے پاکستان کو نکالنے کے، ہمارا معاہدہ بھارت کے ساتھ ہوا جس کے مطابق ریاست جموں کشمیر کی جو پرابلم ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کے دو فریق تھے، ریاستی عوام اور بھارت۔ لیکن بھارت نے یہاں پہ آ کے مسئلہ، بھارت آ کے پاکستان کو نکالنے کے بجائے اقوام متحدہ میں چلا گیا، اور ہمیں فریق ماننے کے بجائے بھارت نے پاکستان کو فریق بنا دیا۔ جس پاکستان کو نکالنے کے لیے ہم نے بھارت کو ایکسیس دی تھی، بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بھارت کی فوج کو بلایا تھا، اس فوج نے پاکستان کو نکالنے کے بجائے بھارت کی حکومت نے پاکستان کو ایک جائز فریق تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات شروع کر دیے، جو آج تک صورتحال موجود ہے، برقرار ہے۔ تو میں بھارتی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بھارت کی اپنی ڈگنیٹی کے اوپر بھی ایک سوال ہے، بھارت کے جو سیاسی معاہدات ہیں، ریاستی معاہدات ہیں، ان پہ بھی حرف آتا ہے۔ تو بھارتی عوام کو اپنی حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہماری حکومت کے ساتھ 1947 میں جو معاہدے کیے گئے تھے ان کے مطابق وہ پاکستان کو ریاست میں سے نکالے، اس کے بعد ریاستی عوام
جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ مل کے وہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے اور زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کی پالیسی کے مطابق یورپ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. یورپ ہم سے زیادہ یہ لوگ لڑتے رہے ہیں, یورپی ممالک آپس میں ہمیشہ سے دوسری جنگ عظیم تک آپ دیکھ لیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کی, بام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا شروع کیا اور اس کے ثمرات صاحب کے سامنے ہیں. تو ہمیں بھی ہم ایک دوسرے کو مار کے کبھی بھی خود زندہ نہیں رہ سکتے, خود خوش نہیں رہ سکتے, ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا ہے, لیکن جو اصول ہیں جو ضابطے ہیں ان کے مطابق. تو بھارتی عوام کو اپنی حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ 47 میں جموں کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدات کے مطابق ریاست کے مسئلے کو حل کرے. بہت بہت شکریہ پروفیسر راجہ سجاد صاحب. ہوپ فلی آپ سے آگے بھی سیشن ہوتے رہیں گے. آپ کو اگلے الیکشن کے لیے آل دا بیسٹ وشز. میں خود کنزرویٹو پارٹی کا ممبر ہوں. بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوئی, میں بڑی خوشی ہوگی آپ کے ساتھ, جب بھی آپ حکم کریں گے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. جی بالکل, آپ سے ملاقات بھی کریں گے, اور بہت بہت شکریہ سر. بہت نوازش. عزیز دوستوں, آپ نے راجہ سجاد صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. آپ ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن کافی سین آواز ہے, کافی انہوں نے دلائل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں. ان کے شکوے ہیں وہ جائز ہیں. یہ کشمیر پہ پاکستان کو قابض مانتے ہیں اور بھارت کو ایک فریق مانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ کو کئی سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. آپ راجہ صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کو فالو کریں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں راجہ صاحب کے لیے تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں ای میل پہ اور واٹس ایپ پہ, اور میں راجہ صاحب کو فارورڈ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ.